पुल सिरात जहन्नुम का एक खौफनाक पुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पुल सिरात जहन्नुम का एक पुल है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात के बारे में फरमाया कि पुल सिरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के आमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल। क़यामत के दिन जब मौजूदा आसमान व ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 3 मकामात होंगे: जन्नत, जहन्नुम और पुल सिरात। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा जिसे पुल सिरात कहते हैं। पुल सिरात से गुजरकर जब उस पार पहुँचेंगे तो वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। कुछ लोग पुल सिरात पर से पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। फरिश्ते फरमाएंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई भी खराश नहीं आएगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा। कुरान मजीद की सूरतुन नाज़िआत की आयत नंबर 6 में दर्ज है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा सूर फूंकेंगे और पहली दफ़ा सूर फूंकने पर सवाए इनके जिसे अल्लाह ताला चाहे, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ इसकी हैबत से लरज़ उठेगी और इसके साथ ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफ़ा सूर फूंकने पर सब दोबारा ज़िंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हशर में जमा हो जाए। जो लोग इस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे, उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बशारत है और अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाए तो ये जहन्नुम के अजाब की वाइद है। पुल सिरात के नीचे गहराइयों में जहन्नुम सख्त तरीके में होगी, सख्त बिखरी हुई खौफनाक होगी। जो शख्स गुनाहगार होगा और इसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो उस शख्स की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और वो पुल सिरात से गिर जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, आमीन। और जिस शख्स की नेकियां ज़्यादा होंगी तो उसकी रफ्तार तेज़ होगी और बिजली की रफ्तार से उसे पार कर लेगा। पुल के ऊपर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे बिछे होंगे जो कदमों को जख्मी कर देंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से उससे मुतासिर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी, बदअमालियों और गुनाहों की वजह से उनके पाँव फिसल कर कट जाएंगे और वो जहन्नुम के घरों में गिर रहे होंगे। उन लोगों की बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। ज़मीन पर हमारे साथ किरामुन कातिबीन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं, लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के लिहाज से सूरतुल कहफ की आयत नंबर 49 में बताया गया है, और उनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा, फिर तू मुजरिमों को देखेगा। इस चीज़ से डरने वाले होंगे जो इसमें है और कहेंगे, अफसोस हो हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि इसने कोई छोटी और बड़ी बात ही नहीं छोड़ी। इसने सब कुछ महफूज किया हुआ है और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करे। रोज़े महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफ़ा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है, एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ है। ये पड़ाव पुल सिरात है। सूरत मरियम की आयत नंबर 71 में फरमाया गया है, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर गुजर ना हो, ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर एक सीधा रास्ता है। हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेजी से या आहिस्तगी से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुल सिरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजरेंगे, लिहाजा पुल सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा।
पुल सिरात पर हर एक से इसकी जिंदगी के अच्छे अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत से लोगों को पुल सिरात से गुजरता हुआ देखेंगे और बहुत से लोगों को उससे निजात पाता देखेंगे। बंदा अपने वालिदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों को पुल सिरात पर देखेगा, लेकिन वो किसी की भी फिक्र नहीं करेगा। वहाँ तो बस एक ही फिक्र होगी कि किस तरह मैं खुद इस पुल से पार हो जाऊं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? हजरत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई या रसूलुल्लाह। क्या हम वहाँ पर अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या हम वहाँ पर अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई भी याद नहीं आएगा। पहला, जब किसी के अमाल तोले जाएंगे। दूसरा, जब अमाल नामा दिया जाएगा। और तीसरा, जब पुल सिरात से गुजर रहे होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। पुल सिरात के मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब हम पुल सिरात पर अपना पहला कदम रखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करेंगे, या रब्बी सलाम, आप भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात जहन्नुम पर रखा गया एक पुल है जिस पर से हर एक शख्स को गुजरना होगा और हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजरेगा। बाज़ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, बाज़ हवा की तेज़ी से गुजरेंगे, बाज़ घोड़सवार या ऊंट सवार की तेज़ी से गुजरेंगे, बाज़ भागते हुए गुजर जाएंगे, बाज़ पैदल चलते हुए गुजर जाएंगे, और बाज़ सोरीन के बल घिसटते हुए, और बाज़ ऐसे होंगे जिसके पाँव कट जाएंगे और वो जहन्नुम में गिर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बहुत से लोगों को पुल सिरात का पता नहीं चलेगा और वो फरिश्तों से इस बारे में पूछेंगे कि जहन्नुम और पुल सिरात कहाँ है, क्या हमने इसे अबूर कर लिया? फरिश्ते जवाब देंगे कि तुम जहन्नुम के ऊपर इस पुल को पार कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अमाल की वजह से जहन्नुम की आग बुझ गई और डांप दी गई। जहन्नुम की आग मोमनों से कहेगी कि ऐ मोमनों, मेरे ऊपर से तेज़ी से गुजर जाओ, क्योंकि तुम्हारे अमाल का नूर मेरी आग को बुझाता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए और साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। पहले आपने सूरत इब्राहिम की वो आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यूँ है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शैतान ने कितने लोगों को बहका दिया है, तो जो शैतान के रास्ते पर चला मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल माइदा की वो आयत पढ़ी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह ताला की क़यामत के दिन गुफ्तगू होगी। उसमें हज़रत ईसा इब्ने मरियम कहेंगे कि ए अल्लाह, जब तक मैं इनमें मौजूद था मैं इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तेरा और इनका मामला है, तेरी मर्जी कि इनको अजाब दे या छोड़ दे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह, हज़रत इब्राहीम ने भी अपनी उम्मत से ऐलान बरात कर दिया, हज़रत ईसा ने भी कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी उम्मत, मैं अपनी उम्मत का साथ नहीं छोड़ूंगा। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और कहा है कि मेरे महबूब से पूछो कि कौन सी चीज़ आपको गमज़दा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह की तरफ से बशारत दी कि ए नबी, आप गमज़दा ना हो, हम आपको आपकी उम्मत के मामले में क़यामत वाले दिन रुस्वा नहीं करेंगे। हदीस में हज़रत सुलेमान फ़ारसी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उस तरह की तरह तेज़ पुल सिरात नस्ब किया जाएगा। फिर फरिश्ते अल्लाह ताला से सवाल करेंगे कि इस पुल से कौन निजात पाएगा? तो अल्लाह फरमाएंगे, अपनी मखलूक में से मैं जिसे चाहूँगा निजात दूँगा। फिर फरिश्ते खौफज़दा हो जाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, आपकी ज़ात पाक है, हमने तेरी इबादत इस तरह से नहीं की जिस तरह तेरी इबादत करने का हक़ था, आप हमें हमारी की गई कोताहियों पर माफ़ करें।
صحیح بخاری میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے جس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے کھردرے کانٹے ہیں۔ مومن اس پر سے بجلی کی طرح، ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی رفتار سے گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت گزر جائیں گے اور بعض اس حالت میں نجات پائیں گے کہ انہیں ٹھوکر لگ گئی ہوگی یا ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے، یہاں تک آخری شخص گھسٹتے ہوئے چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض تو صحیح سلامت نکل جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جسے کسی قسم کی خراش نہیں آئے گی اور صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کو خراشیں آئیں گی اور وہ زندہ بچ کر نکل جائیں گے، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں کانٹے چبھ جائیں گے اور وہ جہنم میں جا گریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ایک مختصر سا بیان ہے کہ لوگ پل صراط میں سے اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے گزریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس شخص نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کر دیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ایسی بہت سی اور بھی نیکیاں بیان کی گئی ہیں جس پر عمل سے انشاءاللہ ہمیں پل صراط پر آسانی نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی فریاد بادشاہ تک پہنچانے کے لیے یا کسی تنگ دست کو مہلت دلانے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن پل صراط کو عبور کرنے کے لیے اس شخص کی مدد فرمائے گا۔ جس مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو، اس کی عزت بچانے والے کو فرشتہ پل صراط پر اپنے پروں پر ڈانپ کر لے جائے گا تاکہ جہنم کی آگ کی تبش اس تک نہ پہنچے۔ لہٰذا جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہوگی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سرد ہو گئی تھی۔ پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب، اور بعض تیز ہوا کی مانند جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال چلے گا۔ اور پل صراط کی دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا، وہ نجات پا جائے گا۔ اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا اور گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اور وہ نافرمانی کرتا رہا، وہ پہلے قدم پر ہی پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر جائے گا۔ تو اے بندے ذرا سوچ، اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پل صراط پر اس کی باریکی کو دیکھے گا، اور جب اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچے آگ کی چیخ اور اس کا غصے میں آنا سنے گا۔ اتنے کمزور حالت کے باوجود تجھے پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، چاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ ہو جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک پاؤں پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا، اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر نیچے گر رہے ہوں گے اور جہنم کے فرشتے کانٹوں اور مرے ہوئے سروں والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے۔
اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا، اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی اور تنگ مقامات میں سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تو اس پر چڑھے گا اور چلے گا تو وہاں بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی ہوگی اور تو لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب بچا لے، اے میرے رب بچا لے، پکار رہے ہوں گے۔ تباہی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آ رہی ہوگی اور بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل چکے ہوں گے۔ اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی اور تو ہائے خرابی، ہائے ہلاکت کہہ رہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے اور اعلان کر دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب چیخنے، چلانے، رونے دھونے اور مدد مانگنے کی سوا تیرے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک یعنی ہمیشہ کے لیے کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اور اس کی تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو تیرا نقصان بہت بڑا ہے۔ اس پل سے گزرے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ اس پل کو پار نہ کر لے۔ مومن اس پل کو اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں میں کوئی نشان نہیں ہوگا۔ ناظرین، بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آدمی اس دنیا میں امتحان دے رہا ہے اور جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ نہیں بلکہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے۔ جو جتنی اچھی تیاری کر کے دنیا سے جائے گا اتنا ہی آخرت میں کیے جانے والے سوالات کے جواب دے سکے گا، اور جتنے اچھے جواب دے گا اتنا ہی اچھا کامیاب ہوگا اور اتنے ہی اچھے انعام پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما گئے کہ دیکھو، قبر میں آنکھ بند ہوتے ہی 3 سوالات کیے جائیں گے اور حشر میں 4۔ جو شخص ان سوالوں کے جواب دے دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا، اور جو ان سوالات کے جواب نہ دے پائے گا وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ جیسے دنیا کے امتحانی پرچے میں کچھ سوال لازمی ہوتے ہیں اور ان کے نمبر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح قبر میں سوالات چونکہ ایمان اور یقین سے متعلق ہے اس لیے لازمی ہے کہ جس نے اس لازمی سوالات کے جواب دیے تو حشر کے سوالات کے جواب دینا اس کے لیے نسبتاً آسان ہوگا، اور حشر کے 4 سوالات اعمال سے متعلق ہوں گے۔ یہ ہوں گے تو بہت مشکل لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جائیں گے۔ قبر کے 3 سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب یعنی پالنے والا کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین یعنی مذہب کیا ہے؟ تیسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ بظاہر یہ تینوں سوال آسان ہیں اور ہر ایک مسلمان کے لیے ان کے جواب دینا معمولی بات ہے، مگر موت کے بعد ان سوالات کے جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ قبر میں یہ 3 سوال جن کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے ان کے جواب دینا ہمارے لیے مشکل اس لیے ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے ایمان اور یقین بنانے میں محنت تو کی ہی نہیں، صبح سے رات تک محنت کی تو بس دنیا کے کاموں میں، تو ایمان کیسے بنے گا؟ اور حشر میں 4 سوالات ہوں گے، ان کا تعلق اعمال سے ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمر کس مشغلے میں خرچ کی؟ دوسرا سوال، جوانی کس کام میں خرچ کی؟ تیسرا سوال، مال کس طرح سے کمایا تھا اور کس مقصد میں خرچ کیا؟ چوتھا سوال، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ جب زندگی یہود نصارہ کے مشاغل میں خرچ ہوئی، جوانی فلم، ٹی وی اور دوسری عیاشیوں میں خرچ ہوئی، مال ناجائز اور جائز طریقے سے کمایا ہو اور علم حاصل ہی نہیں کیا تو عمل کیسا؟ تو ان 4 سوالات کے جواب کیا دیں گے؟ یاد رکھیے، ہمارا کبر ہی ہے جو ہمیں اپنے علماء کی باتوں پر قائم نہیں ہونے دیتا۔ کبر ہی ہماری سب سے بڑی بیماری ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ اسی کبر نے ابلیس کو شیطان بنایا کہ اس نے حکم خدا کے آگے عقر استعمال کی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے حشر کے دن تک مہلت مانگی کہ میں بنی آدم کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں ہر جگہ سے بہکاؤں گا اور جہنم تک پہنچاؤں گا۔ ابلیس اوپر سے اور نیچے سے کہنا بھول گیا۔ اب ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ اوپر اور نیچے کے 2 راستے ہی محفوظ ہیں، کہ سر نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے
اور دل اوپر عرش عظیم کے مالک پر اٹکا ہوا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی، اور اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ استغفار کر رہا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ کوئی بھی پل صراط سے تب تک نہ گزرے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 پڑاؤ کے 7 سوالات۔ پہلے پڑاؤ پر جو پہلا سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم آسانی سے پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے تو ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی، اور یہ چلا کر کہے گی کہ کیا اور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن آپ ڈرے نہیں، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم کی آیت 72 میں ارشاد ہے کہ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پل صراط پر جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ دوسرا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوگی۔ تیسرا سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا۔ کیا ہم نے زندگی میں زکوٰۃ ادا کی؟ آپ نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ اس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا۔ آپ نے اس مال کو مستحقین کو دینے کے بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ ہمیں اپنا مال حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ چوتھے پڑاؤ پر ہم سے چوتھا سوال روزے کے بارے میں کیا جائے گا۔ روزے ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسری امتوں پر فرض ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ اس کے بعد ہم سے پانچواں سوال کیا جائے گا۔ پانچویں پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی وسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چھٹے پڑاؤ پر ہم سے چھٹا سوال حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے کسی پر بھی بہتان لگاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں۔
ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلقی نہیں کرنا چاہیے اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ اکرام کی حیات پر نظر ڈالیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ 7ویں پڑاؤ پر ہم سے آخری سوال ہوگا۔ یہ آخری سوال ہم سے طہارت یعنی غسل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنی، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، پھر اور انبیاء اکرام اور مرسلین، پھر یہ امتیں گزریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے لیے حشر کے دن پل صراط پر سے گزرنا آسان کر دینا، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔